बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, वैसे तो मुल्क की तमाम सियासी जमातें ही लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अच्छी खासी शिकायत करते हुए सुनाई दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला जरा खास है, इसलिए क्योंकि एक तो अदालत की तरफ ले गए मामला, दूसरी तरफ मानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी पाबंदे सलासल हैं और 9 मई के बाद पाबंदे सलासल ना होना नजर नहीं आता अभी तक। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इल्जामात लगाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात को लेकर गए थे, उसका अब जवाब आ गया। शिकवा के बाद जवाब शिकवा की बारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये तमाम के तमाम सिर्फ और सिर्फ इल्जामात ही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के हवाले से किसी भी तरीके से कोई भी मसाइल दरपेश नहीं आ सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये इंश्योर कर रहा है कि उनके तमाम कैंडिडेट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर की जाए। अब देखने में और ये बात कहने में कोई अगर डिफरेंस नजर आ रहा है तो उसकी जिम्मेदार यकीनन मैं नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तौहीन अदालत केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करवाया गया, उसके अंदर कहा गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद किया जाए, सादा मुस्तरद ना किया जाए। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात भी की गई थी, बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये शिकायत सामने आ रही है। हालांकि चारों सूबों के आईजीज को इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 26 दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गई थी और शिकायत पर इकदामात और हिदायत की तफसीलात भी अदालत के अंदर फराहम कर दी गई। पोलिंग जो है वो उसके हवाले से भी लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना करने के इल्जामात आरओज की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तरद कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वो कहते हैं कि डाटा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी असेंबली की टोटल जमा करवाए गए नॉमिनेशन पेपर्स थे वो थे 843, जिसके अंदर से 598 कागजात को मंजूर कर लिया गया। और दूसरी तरफ सूबाई असेंबली की जो नशिस्तें हैं उनके अंदर भी अच्छी खासी यही कुछ 76% के करीब शिकायत, 76% के करीब जो कागजात नामजदगी हैं वो बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट किए गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा? लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत तो खत्म हो गई है, मुस्तरद कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। नाउ व्हाट नेक्स्ट? दूसरी तरफ पंजाब का जो अखाड़ा है वो अच्छा खासा सजने वाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ताबड़तोड़ हमले कर दिए मुस्लिम लीग नून पर भी और पीटीआई पर भी। एक को ये कह दिया कि ज़ियाउल हक की वजह से पंजाब के अंदर आए, दूसरे को ये कह दिया कि जनरल फैज की वजह से पंजाब में आए। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बेहतर सब्स्टिट्यूट बनकर आ सकेगी और अपने आप को फिर एक सूबाई जमात की बजाय एक कौमी जमात के अंदर तब्दील कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? ये भी बड़ा अहम सवाल होगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहर लाहौर में क्या फरमाया वो सुनिएगा। ये जो शहर लाहौर है ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चियाले ना झुकते हैं, ना घबराते हैं, ना बिकते हैं, ना पीछे हटते हैं। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे और पूरा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इन अशराफिया के नुमाइंदे के बजाय इन पुराने सियासतदान और इनकी पुरानी सियासत के अलावा ये तकसीम और नफरत की सियासत के अलावा एक ऑप्शन है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान क़यादत है। पुराने सियासतदानों वाला ताना देने के अंदर कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पुरानी क़यादत को भी तो साथ नहीं लपेट गए। लेकिन जहां पुराने सियासतदानों की बात हो रही है वह पंजाब के अंदर एक पुरानी जमात जरूर है और वो पुरानी जमात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत सारे फैक्शंस अब नजर आने लगे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब, मेहताब अब्बासी साहब हम लोगों को साइड पे होते हुए नजर आए। नॉट जस्ट दैट, आज मुशाहिद हुसैन साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है, ARY से ही गुफ्तगू में दी है, वो जरा सुने। जमीनी हकायक देख के मियां साहब को जानते हुए और मुल्क के बका की खातिर मैं कहूंगा कि वो ये वजीर आजम वाला चक्कर छोड़ दें, प्रेसिडेंट बन जाए, आराम से सुकून से रहें, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये वजारत उज़्मा के चक्करों में ना फंसे और बेहतर नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोalition गवर्नमेंट होनी चाहिए। 3 दफा वजीर आजम बन के चौथी दफा क्या होगा? ये ना होना कि 3 दफा बनने के बाद चौथी दफा फिर निकाले जाए।
تو یہ 3 دفعہ کے بعد چوتھی دفعہ نکالے جائیں پھر کیا ہوگا؟ اچھا، ایک طرف تو انتخابات کی تیاری اور کس نے پرائم منسٹر بننا ہے، کس نے شیروانی سلوانی ہے، وہ ساری تیاریاں چل رہی ہیں، تو دوسری طرف انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے سینٹ کے اندر جو قرارداد آئی تھی وہ منظور ہوئی، اس کی کاؤنٹر قرارداد آئی ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس قرارداد کی حمایت کر دی ہے. باقی 3 بڑی جماعتوں کی طرف سے اس قرارداد کی مخالفت کی گئی ہے، اور مولانا صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا وہ بھی سنیں. الیکشن کے لیے الیکشن کا ماحول بھی چاہیے. الیکشن کے ماحول کے بغیر اگر آپ مجھے الیکشن مسلط کریں گے تو پھر میں کیسے ووٹ کروں گا، کیسے الیکشن لڑوں گا؟ تو ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہمارے جتھے میں کوئی آیا تو اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا. جی پھر آپ سینٹ سے پاس ہونے والے قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہمارے موقف کے مطابق آیا ہے. میں کہتا ہوں حالات ٹھیک ہے. مجھے اس قابل بنایا جائے کہ میں ووٹر کے بعد جا کر ان سے ووٹ مانگ سکوں. اب یہ والی بات کہہ دینا کہ انتخابات کرانے ہیں تو انتخابات کا ماحول بنایا جائے، وہ ماحول بنانے کی ذمہ داری اس ٹائم پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے مطابق ماحول پورے طریقے سے سازگار بھی ہے، تیار بھی ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کیا فرمایا سنیں. سیکیورٹی کی صورتحال جو آج ہے، جب ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو استعداد ہے وہ اتنی ہے کہ ہم الیکشنز میں جا سکتے ہیں. سینٹ کا معاملہ ہے، ایک مقننہ کا معاملہ ہے، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. ہم کسی طور پہ بھی کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بن سکتے جس میں ہم الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت کریں. اچھا جی، تو یہ مداخلت نہیں کر سکتے، صرف سپورٹ فراہم کرنی ہے، اور سیکیورٹی ایجنسیز کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں، آرٹیکل 245 کے تحت بلانا ہے اور انہوں نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. سیکیورٹی اپریٹس بھی پورا تیار بیٹھا ہے، یہ کہنا ہے اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا. ناؤ واٹ وی ہیو ٹو سی از کہ کیا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں یا نہیں. کاکڑ صاحب نے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کچھ کہا ہے بیفور وی گو ٹو دس ٹاپک، کہ 9 مئی کے واقعات، اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ، پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے مشکلات، اور پھر ان کی شکایت، اور پھر الیکشن کمیشن کے جواب. اس سے پہلے پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے جو فرمایا وہ بھی سن لیں. بہت سارے لوگ جو روپوش ہیں وہ 9 مئی کے جو الزامات ہیں اس حوالے سے روپوش ہیں. اب اگر انہوں نے قانون کا سامنا کیا ہوتا، قانون کے سامنے سرنڈر کیا ہوتا، جو ہی آپ قانون کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں تو آپ کے رائٹس بھی اسٹیبلش ہوتے ہیں ٹوورڈز دا پروسیجر. جب تک وہ قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بھی ظاہر رکاوٹیں، قانونی رکاوٹیں سامنے آئیں گی، تو وہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کون سی راہ اپنانی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پروگرام میں موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. بیرسٹر محمد علی سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام ایز ویل. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. بھٹی صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، ایک تو یہ شکایت کہ بھئی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، یہ ساری جماعتیں کر رہی ہیں، اور یہ ساری جماعتیں انتخابات کے بعد یوزلی کہا کرتی ہیں کہ انتخابات کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہونے لگ جانا اتنی ساری جماعتوں کی طرف سے، دیٹ از اے کاز آف کنسرن. یعنی فری اینڈ فیئر انتخابات ہونا تو ایک طرف ہے، لیکن وہ ہوتے ہوئے نظر بھی تو آنے چاہیے. یہ سارے سوالات کیا انتخابات کو پہلے ہی متنازع نہیں کر دیتے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے متنازع ترین نگران حکومت ہے اور غیر آئینی ہے، اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی متنازع ترین بیوروکریسی ہے جو الیکشن کروانے جا رہی ہے. اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے متنازع ترین حالات ہیں. کسی نے 9 مئی، پہلے پاکستان میں 9 مئی نہیں ہوا. جب آپ فوج پر حملہ کریں گے تو اس پر حملہ کرنے کے لیے آپ جواب بھی رہیں. جب ہاں، کبھی آپ باپ کہتے ہیں، کبھی آپ میر جعفر، میر صادق، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اس کے اگر 9 مئی کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو حالات اور نظر آتے ہیں، ویسے اگر دیکھیں تو حالات اور نظر آتے ہیں. لیکن اگر ان تینوں کو دیکھیں تو یہ کسی کو لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی مسئلہ نہیں سوائے تحریک انصاف کو. جو ابھی آپ کہہ رہی تھی نا الیکشن کمیشن کا، میں حیران ہوتا ہوں الیکشن کمیشن صاحب بہادر کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کوئی مسائل ہی نہیں ہے، الزامات صرف الزامات ہیں. ہم کیٹر کر رہے ہیں نا 76% نامینیشن پیپرز کو ایکسپٹ کر لیا. ان کو جرمانہ کرنا چاہیے، تو سپریم کورٹ کو بھی جرمانہ کرنا چاہیے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے آپ تحریک انصاف کو، ایک امتیازی سلوک کر رہے ہیں، آپ کا اپنا کام نہیں کر رہے. ویسے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا واحد الیکشن کمیشن ہے جس نے 2 بار آئین توڑا ہے.
یہ وہی الیکشن کمشنر ہیں جو کہ بانی تحریک انصاف نے لگا. الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں میں, الیکشن کمشنر کی بات کر رہا ہوں. آپ کو وہ سوٹ کرتا ہے وہ کر لیں, لیکن یہ واحد الیکشن کمیشن جس نے 2 بار الیکشن توڑا ہے, اور یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ بانی نے لگایا ہے. اس نے اس لیے نہیں لگایا تھا کہ آپ آئین توڑیں. عمران خان نے اگر لکھ کے دیا تھا کہ آپ آئین توڑیں تو پھر تو فائن توڑ دیے. یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ اس نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ہے. واحد الیکشن کمیشن ہے جو 70 دن ایک فیصلے پر بیٹھا رہا. واحد الیکشن کمیشن ہے جس نے 2 مرتبہ ایک طریقے انصاف کے ان کے انتخابات کالعدم قرار دیے. واحد الیکشن کمیشن ہے جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکا. واحد الیکشن کمیشن ہے جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی نہیں رکوا سکا. واحد الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا یہ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے. واحد الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں 2 سپریم کورٹ متفق ہیں, بندیال صاحب والی, فائز عیسیٰ قاضی والی, جس کے یہ آئین اپنے پاس سے لکھا ہے. واحد الیکشن کمیشن ہے جس نے اس ملک کو اس ملک کو آئینی, عدالتی اور سیاسی بحران میں دھکیلنے کی ایک وجہ یہ الیکشن کمیشن ہے. ٹکا ٹوکری نہیں کریں آپ. اس الیکشن کمیشن کے نیچے کوئی بھی انتخابات کروا لیں وہ متنازع ہوں. تو پھر مولانا صاحب والی بات ٹھیک ہے, ڈیلے کریں, سازگار نہیں ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, مجھے مولانا صاحب کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں چاہتے ہیں, سینٹ کا نہیں پتا کیوں چاہتے ہیں, زرداری صاحب نے کیوں کہا, امیر مقام صاحب نے کیوں کہا, MQM صاحب نے کیوں کہا, فاٹا والوں نے کیوں کہا, اور اس کے علاوہ باب والوں نے کیوں کہا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. مجھے بتائیے کہ آپ الیکشن کس لیے کرواتے ہیں؟ سیاسی عدم استحکام کے لیے. ہاں, سیاسی عدم استحکام ختم ہو, معاشی عدم استحکام ختم ہو, ملک آگے بڑھے, ملک ترقی کرے, چیزیں بہتر ہوں. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اس جو ماحول ہے جس میں ایک طرف سے 9 مئی ہے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, دوسری طرف ہے ساڈی گل ہو گئی ہے, تیسری طرف ہے ساڈی بس ہو گئی ہے, ساڈی بس ہو گئی ہے والوں سے بات کرتے ہیں. ہاں, تو یعنی یہ اس ماحول میں آپ کیا بیرسٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. بیرسٹر صاحب ساڈی بس ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ بھٹی صاحب نے جس کی بات کی ہے کہ اگر 9 مئی کے تناظر کے اندر انتخابات کو دیکھیں تو صورتحال ذرا مختلف لینس سے دیکھنی پڑے گی, اور اگر صرف انتخابات کو دیکھیں تو صورتحال کو ذرا ڈفرنٹ طریقے سے دیکھنا پڑے گا. اب پہلے ایسا واقعہ سانحہ کبھی ہوا نہیں 9 مئی والا, اور اس کے بعد پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ساری لیڈرشپ کو چھوڑ دیا جائے, وہ فریلی اپنی مرضی سے جو مرضی کریں, وہ بھی پاسبل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن انتخابات کی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ لوگوں کو سارے لیڈر فری بھی چاہیے. اب وہ پاسبلٹی نہیں ہے تو کیا کریں؟ دیکھیں, میرے خیال میں کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں, ان پہ میرے خیال میں تبصرہ کرنے کی یا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انتخابات کی بات ہوتی ہے تو جیسی انتخابات کا شیڈول اناؤنس ہوتا ہے تو قانونی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تمام جو انتظامی اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے دائرہ کار کے تحت آ جاتی ہیں. الیکشن کمیشن کو مانیٹر اور ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر انتظامیہ کہیں پہ بھی قانون یا آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے اور وہ خلاف ورزی الیکشن کے تناظر میں ہوتی ہے, یعنی کسی سیاسی پارٹی کو یا انڈیو فیور دیتی ہے یا کسی کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے, تو یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس لے اور اس پر اقدام قدم اٹھائے, اس کا سدباب کرے. الیکشن کمیشن نے اب تک کوئی ایسی تکلیف کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. پہلی بات تو یہ اسی لیے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان, لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ اوور ہیئر, وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے سارے آئی جیز کو خط لکھ دیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی انجسٹ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے آپ کے 76% لوگوں کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ کر لیے تھے, اب ٹریبیونلز کے اندر جا کر آپ کے بہت سارے لیڈران کے جو نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے وہ بھی سارے ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. تو یہاں پھر آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرتا تو شاید یہ کیسز ٹریبیونل میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, کیونکہ ان میں سے کئی کیسز ایسے ہیں کہ جن کو ایک 2 منٹ کی ہیئرنگ کے بعد جو ہے پیپرز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, کیونکہ صاف نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بائسڈ اور ایک بدنیتی پر مبنی فیصلے کیے تھے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خط لکھ دینا تو کوئی ایشو نہیں ہے. خط لکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں کے احکامات کو یہاں پہ کوئی فالو نہیں کرتا تو الیکشن کمیشن کے خط کو کون فالو کرے گا؟ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے, چاہے وہ کریں یا نہ کریں ان کو یہ کرنا پڑے گا. اور اسی لیے یہ میٹر سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, ہائی کورٹس میں بھی جا رہے ہیں, وہاں ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں, اور وہاں سے الیکشن کمیشن کے بارے میں کرنا پڑے والی بات نہ کریں. بیرسٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے پہلے وہ آپ کے بانی کے ساتھ جو سٹیٹمنٹس منسوب ہوتی ہیں اس کے اندر بڑی دھمکی آمیز والی سچویشن لگتی ہے, تو آپ اگر کہیں گے نا کرنا پڑے گا تو اس کو بھی دھمکی کی طرح لیا جاتا ہے.
नहीं लें तो बेशक ले लें, अगर उन्होंने कोई धमकी दे के मेरा कोई फुटना है तो फुट लें, मुझे कोई परवाह नहीं है इन लोगों की। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये आईनी जिम्मेदारी, और अदालतों ने कहा है इनको, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट्स ने डायरेक्शंस दी हैं इनको कि आप अपने रवैया दुरुस्त करें, अपना तरीकेकार दुरुस्त करें, नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, कंप्रोमाइज हो चुके हैं। मसला सारा ये है और पूरी कौम को नजर आ रहा है, मेरे कहने से या ना कहने से इट मेक्स नो डिफरेंस, सारी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है। और दूसरी एक चीज पे मैं आना चाह रहा हूं जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि 9 मई की बात होती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी ये नहीं कहेगा, कोई भी आईन और कानून का एहतराम करने वाला शख्स, चाहे वो भी किसी भी पार्टी का हो या पीटीआई का हो, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि 9 मई को जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। हम उसकी वो करते हैं, तरदीद भी करते हैं, मुजम्मत भी करते हैं। लेकिन मैं एक और पॉइंट पे आना चाह रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बड़े वाकयात हुए हैं, बहरहाल उनके बारे में फिर हुआ क्या कि उनको प्रोसिक्यूट किया गया। जो लोग, चाहे वो मैं हूं, चाहे इमरान खान है, चाहे पीटीआई का कोई भी रहनुमा है, अगर वो 9 मई के वाकयात में मुलविस है तो उसका तरीका अनीका ये नहीं है कि मैं बैठ के या आप बैठ के या भट्टी साहब बैठ के उसके बारे में तबसरे करें। उसका तरीका ये है कि जो अदालतें हैं, अदालती कार्रवाई है, उसके जरिए आप उन पर एक मुकदमा करें, उस मुकदमे की समाअत रेगुलर करवाएं, उनको सजा दिलवाएं, उनको जेलों में डालें। वल्लाह कोई भी नहीं कहेगा कि उनको आपने बेगुनाह फांसी दी हुई है या उनको सजा। ये बात गारंटीड नहीं है वैसे बैरिस्टर साहब, क्योंकि जो अदालती कार्रवाई होती है उसके बाद फिर प्रेस ब्रीफिंग्स आके आप करते हैं, हम लोग नहीं करते। सुन लेना, हम करें भी तो क्या फर्क पड़ता है, अगर फर्ज करें हम एतराज करें भी उस अदालती कार्रवाई पे, तो क्या अदालती कार्रवाई हमारे एतराज से खत्म हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। जो इर्तिकाब करने वाले हैं, जुर्म करने वाले हैं, उनको सजा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उनको सजा दिलवाने के बाद आप उनके कागजात भी रिजेक्ट करें, उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत भी ना दें। जब आपका अपना आईन और कानून ये कहता है कि इल्जाम की नतीजे में, इल्जाम की वजह से किसी शख्स को आप इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकते, तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं? दूसरी बात यह है कि जो हमारे लोग जी I'll come back to you. This is an important point. वो innocent until proven guilty वाला पॉइंट आपका है। लेकिन कुंडी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने वाली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है एंड तवातुर से कर रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम बाकी सियासी बड़ी जमातें जो हैं, उनमें से कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इंतखाबात के ऊपर somehow the other question ना रेज कर रही हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कंसर्न है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के इल्जाम को मुस्तरद कर देना, डू यू सपोर्ट दैट, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो यही कह रही थी कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से 2-3 चीजें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की वो एक और हवाले से थी, तहरीक इंसाफ जो है या बाकी जमातें हैं वो शायद किसी और हवाले से जो है वो कह रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर आप देखें तो पिछले इलेक्शन में 9% लोगों के जो है वो इलेक्शन के जो वो है वो रिजेक्ट हुए थे। जो मैक्सिमम नॉमिनेशन पेपर रिजेक्शन की जो रेशो है वो 2013 के इलेक्शन में जो 14% थी, इस इलेक्शन में जो है वो 11% है, और अभी भी उनकी पिटीशन जारी हैं और शायद वो कुछ बहाल हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। हमारा जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू था, हमारा दूसरा था। जिस तरीके से PMLN के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, हम ये कह रहे थे क्या बाकी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? और फिर जब वो बात करते हैं कि हमारी तो बात हो चुकी है, हमारी जो है वो मैच फिक्स हो चुका है, लेकिन बात तो ये बात भी हो चुकी है, मैच भी फिक्स हो चुका है, लेकिन अपना अमालनामा लेकर अवाम में कैसे जाएंगे? आज तक आपने देखा कि PMLN ने कोई जलसे मलसे किए हों, उनकी लीडरशिप ने कोई जलसे किए हों, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया हो, उन्होंने मंशूर अनाउंस किया हो, या पंजाब जो कह रहे हैं कि हम यहाँ से 100, उन्होंने कह दिया कि हमारा मंशूर जो है वो बहुत डिटेल होगा, वो 10 नुकाती नहीं होगा किसी जलसे के अंदर जो बता दिया जाए। वो कह रहे हैं वी ऑलरेडी मेड द मंशूर, बस अनाउंस करना रह गया, लेकिन बड़ा डिटेल्ड होगा। सो इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया। ठीक है, वो डिटेल जब भी होगा वो तो उन्होंने देना है, वो तो जब भी दें, वो तो उनका अपना वो है। लेकिन ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या वो अवाम में गए हैं? आप मुझे बताएं, आप तो इस्लामाबाद में, तो हल्के में आपने कहीं देखा कि मियाँ साहब या उनके जो है वो अभी किसी अवामी दिस आई हैव टू गिव टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबसे ज्यादा अगर ऑन ग्राउंड एक्टिव है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन भट्टी साहब, आपको क्यों हंसी आ रही है? पहली बात तो भट्टी साहब ने बड़े मौलाना फजल रहमान मेरे भाई को मुबारकबाद दो। अच्छा, क्यों? क्योंकि बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा का CEC ने नामजद किया उम्मीदवार। हाँ। अब देखें, कोई 50 उम्मीदवार थे और 12 मरहले थे, मुज़ाकरे, मुबाहसे, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की वोटिंग, फिर उसके बाद सारों के खड़े होके उनकी काबिलियत, फिर उसके बाद उनकी तालीम, फिर उसके बाद उनका
نظریہ، پھر پارٹی کے ساتھ وابستگی، پھر اس کے بعد اس ملک کے لیے خدمات، پھر اس کے بعد ملک کے حالات دیکھے گئے، پھر بندہ چنا گیا اور فائنلی بلاول بھٹو صاحب اس میں نکلے ہیں. تو اس پہ مبارکباد دینی چاہیے پیپلز پارٹی کو کہ انہوں نے اتنے لمبے، جہاں کوئی نہیں کرتا، سارے موروثی سیاست پہ آتے ہیں، یہ واحد ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیٹے ہیں یا ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایک دن بھی کام نہیں کیا یا ان کے کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے نہ ہوتے تو وزیر خارجہ بھی نہ ہوتے. یہ نہیں انہوں نے سوچا، انہوں نے ان کو باقاعدہ طور پہ کیا. دوسرا جو میں ہنسا اس بات پہ تھا کہ منشور 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب روٹی کپڑا اور مکان دے رہے تھے. 2023-24 میں بھی روٹی کپڑا اور مکان ہے. اور جو وہ ٹاکی مار رہے ہیں اپنے منشور پہ، جڑے گاڑی نکالتے ہیں نا ٹاکی شاکی مارتے ہیں وہ مسلم لیگ والے، 4 مرتبہ مرکز میں، یہ 15 سال سندھ میں، 7 بار پنجاب میں حکومت کر چکے ہیں، 4 بار مرکز میں منشور. یہ ملک منشوروں کا قبرستان ہے. اب وہ دیکھیں ان کا پہلا منشور کہاں سے شروع ہوا تھا، قرض اتارو ملک سنوارو، اور شہباز شریف آنکھوں کا تارا کہاں ختم کر گیا، قرض لو ملک سنوارو. کیا انہوں نے ایک ٹرک کی بتی منشور ہم دے رہے ہیں. یہ اچھا، آپ نے صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بات کیا، آپ نے پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کی. انہوں نے بھی تو کہا تھا نا 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. آج ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، سائیں عثمان بزدار اجاز الحق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اصل تبدیلی وسیم اکرم پلس 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 زیرہ پلس نکلے نا وہ پلس، مانے پھر آپ انہیں. اچھا، وہی پلس نکلے پھر. اچھا، تحریک انصاف تو بھگت چکی نا. اور یہ اگر یہ پی ڈی ایم حکومت کسی کم جو کی ہوتے تو تحریک انصاف تو فارغ ہو چکی تھی کہ وہ یعنی وہ 21 نکات جو تھے اور 100 دنوں کا پروگرام تھا وہ تو فارغ ہو گیا تھا. آگے سے یہ اس سے بڑے نالائق نکلے اور ان کو پھر زندہ کر دیا. آج پھر وہ زندہ ہیں، یعنی ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے ووٹر کے. بیرسٹر صاحب، کمال آپ کا کوئی نہیں ہے، نالائکی باقی پارٹیوں کی ہے. آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں ہے. ان ادر ورڈز دیکھیں، اس وقت یہ جو سیاست میں کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے نا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت جلدی جلدی بدلتا رہتا ہے. ایک وقت میں آپ ایک کرائٹیریا اڈاپٹ کرتے ہیں، دوسرے وقت میں دوسری. اس وقت اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم ہمیں اس بات پہ نہیں دیکھ رہی کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دی یا نہ دی، ہم نے 50 لاکھ گھر دیے یا نہ دیے. اس وقت قوم ہمیں ہماری ریزیلینس اور ہمارے اصولوں پہ جو اس وقت ہم کھڑے ہیں اور جو ہم اس کے لیے بھگت رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے. اور میرے خیال میں آج کے تناظر میں ہم کامیاب ہیں. بیرسٹر صاحب، ڈونٹ یو تھنک یہ بڑی انفیئر بات ہے کہ ملک کو ہمیشہ مظلوم کارڈ دکھا کرنا، وہ ووٹ مانگے جاتے ہیں، کبھی کوئی جماعت کبھی کوئی جماعت، کوئی یہ نہیں دکھاتا کہ ہم لوگوں نے کارکردگی کیا کی ہے، ہم لوگوں نے پروو کیا کی ہے، واٹ ہیو وی ایکچولی ڈن ان آر ٹینیور. یہ مظلومی کارڈ تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر. نہیں، دیکھیں، ہم مظلومیت کا کارڈ نہیں دکھا رہے. ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں میدان میں. کسی زمانے میں پی ایم ایل این یہ کرتی تھی، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے اوپر. اگر اس کو اگر بیرسٹر صاحب اجازت دیں اور آپ دیں تو اس کو ذرا ایک طرح سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جہاں اس وقت کھڑے ہیں وہاں ان ہٹ بیانیہ ہو چکا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کوئی میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے کہا نا یہ نالائق آ گیا. فار ایگزامپل پاک پتن کے مانیکز کا آپ کیا جسٹیفیکیشن کریں گے؟ فرا گجرز کا آپ کیا جسٹیفیکیشن کریں گے؟ بزداروں کا کیا کریں گے؟ پنجاب میں جو کرپشن اس کا کیا کریں گے؟ 21 نکات جو تحریک انصاف کے اس کے کیا کریں گے؟ آرمی چیف باپ ہوتا ہے، پھر میر جعفر میر صادق ہوتا ہے. ہم امریکہ کے غلام تھوڑی ہیں. پھر 3 PR فرمز معاہدے، اور یہ اصل جو برائی کا سمبل یا ساری خرابی باجوہ صاحب، پھر ان سے ملاقات. یہ ساری کیوں دھلی ہیں؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ ساری دھل اس لیے گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایک واحد وہی جماعت ہے جو کہہ سکتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو اللہ نے ایک مقبولیت دی تھی، قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا اور پھر اس کے بعد فوج پر چڑھائیاں، اگر یہ نہ کرتے، گھر بیٹھ جاتے تو آج سپر ہٹ قسم کے ہوتے. اگلی حکومت عمران خان مقبول ہے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غیر مقبول ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں. تو اب بیسیکلی یعنی ایجنڈا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اس وقت کھڑے ہیں، ان کی مان لیتے ہیں، کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب ادھر دیکھتے ہیں 9 مئی، جب ادھر دیکھتے ہیں ظلم، تو وہ ایک عجیب سا درمیان کشمکش ہو جاتی ہے. اچھا کنڈی صاحب، یہ بات تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی. اب آپ چاہے کہیں وہ تو شہباز شریف کی حکومت تھی، وہ تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی، ہم لوگوں نے تو ایسے ہی بس منسٹریاں لی ہوئی تھی. لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے
پاکستان تحریک انصاف کو بیسیکلی مقبول کرنے میں مدد کی ہے. آپ لوگ مہنگائی کم کرنے آئے تھے, مہنگائی کم کرتے تو واقعی میں پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ اینڈ کے کچھ مہینوں کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بڑے مشکلات میں تھی. ایم این ایز, ایم پی ایز باقاعدہ آف ایئر بتایا کرتے تھے کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, ہمیں حلقے کے لوگ جوتے مارتے ہیں کیونکہ مہنگائی بے شمار ہو چکی ہے, ڈالر کی جو قدر ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہے, اور اشیاء خورونوش کی جو پہنچ ہے, وہ قوت خرید ہے لوگوں کی, وہ غائب ہو چکی ہے. تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے ساری, اگر کسی کی مقبولیت بڑی ہے غلطیاں کرنے کے باوجود بھی. نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. دیکھیں, ہم نے 16 مہینے کی حکومت کی, ہم اس کو اون کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے. اون اگر نہیں کرتے تو پی ایم ایل این کے نواز شریف گروپ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کو اون نہیں کرتی, کیونکہ ہمیشہ انہی کے دوست کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کی ماضی کی حکومت دیکھیں, یہ وہ کریں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بھی بات کی کہ جس پروسیس, بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے دن سے ہمارے وزیر اعظم کینڈیڈیٹ سے کسی پروسیس سے نہیں گزرے, اور ہمارے کینڈیڈیٹ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, سی سی نے اس کو اپروول دی اور وہ ہمارے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں گے چاہے جس پروسیس سے. یہ جو بات کی بھٹی صاحب نے, تو جو جن کی ابھی یہ تعریفیں کرتے پی ٹی آئی کی, انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے 2 دفعہ سے زیادہ چیئرمین کوئی نہیں بنے گا, موروثی سیاست ختم ہو جائے گی, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے, واٹ ایور جو باتیں انہوں نے کی تھیں ان میں اگر مجھے بتا دیں ایک بھی انہوں نے پوری کی ہوں. روٹی کپڑا مکان کا ہمارا منشور پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, اور 50 سال بعد بھی. میں اگر بات کمپلیٹ کر لوں تو پھر نہیں, میں پوچھ رہی ہوں نا 50 سال بعد بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, یا تب تک روٹی کپڑا مکان مل چکا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی حیاتی کی اور ہم سب کی, آپ کے بچوں کے دور میں جب بلاول بھٹو صاحب, جہاں تک آپ مجھے بتائیں, کیا غربت ختم ہو گئی بنیں گے تب بھی, کیا مہنگائی ختم ہو گئی, کیا جو ہے بے روزگاری ختم ہو گئی؟ یہ چیزیں آپ جا کے غریب سے پوچھیں, جس کو بے نظیر کے سپورٹ پروگرام کے جو کارڈ غریب خاتون کو مل رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ اپنا گھر کیسے چلا رہی ہوتی ہیں, اس سے جو بے روزگاری ہے. یہ چیزیں انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے کہا تھا ہم 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر بنیں گے. آج سندھ میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں. سیلاب میں جو گھر گرے تھے 20 لاکھ گھر جو ہے وہ ان کو مالکان حقوق خواتین کو مل رہے ہیں. آپ بالکل وہ کریں, کریٹیسزم کریں, یہ تو آپ کا اپنا ایک حق ہے, جمہوری حق ہے, جس پارٹی کو کریٹیسزم کریں, لیکن واحد اس حد اگر ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو عوام میں جا رہی ہے. پی ٹی آئی بالکل اگر مقبول جماعت ہے, بالکل الیکشن ہو رہے ہیں, مقبول جماعت ہے, اگر ان کو لوگوں نے ووٹ کیا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. عوام جس پارٹی کو مینڈیٹ دے اس کو حق ہے کہ وہ حکمرانی کرے, چاہے وہ پی ٹی آئی کو دے, پی ایم ایل این کو دے, یا پاکستان پیپلز پارٹی کو دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس دفعہ اگر کسی کو سلیکٹ کیا گیا, کسی کو لاڈلے پن کا مظاہرہ کیا, تو پھر پاکستان کی عوام اگر والی بات ذرا کنڈی صاحب مشکل ہو جاتی ہے. مجھے بریک کی طرف جانے دو, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. اس کے بعد یہ اگر مگر کی بات بھی کرتے ہیں, اگر کسی کو کیا گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پچھلے 75 سالوں کے اندر ہو گیا. بٹ صاحب مجھے بریک کی طرف جانے دیں, پھر اس کے بعد ایک بات, اگر 30 لاکھ گھر پیپلز پارٹی بنا گئی تو میں اور آپ اگلی مرتبہ بلاول 20 لاکھ کہہ رہے, 30 نہیں کہہ رہے, 20 پہ آ گئے. ویسے ادھر 30 لکھے ہوتے ہیں, چلو 20 لاکھ گھر بنا گئی 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی. ویسے ان کو چانس ہی کو نہیں ملنا لیکن بنانے کا, لیکن اگر بنا گئی تو میں اور آپ کا ووٹ میں خود ڈالوں گا, کیونکہ میں ڈال سکتا ہوں. اس طرح کے ووٹنگ ہمارے ملک میں ہو سکتی ہے, تو میں آپ کا ووٹ بھی ڈالوں گا اور اپنا بھی ڈالوں گا. تھینک یو. چلیں میں بریک کی طرف جا رہی ہوں, بریک کے بعد آپ پھر واپس آتے ہیں. اس کے بعد پھر کون کس کا ووٹ ڈالے گا اور کدھر ڈالے گا وہ بھی بات کر لیتے ہیں آفٹر بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا, ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسئلے ہیں, تو دوسری طرف پنجاب ایک اہم اس ٹائم پر اکھاڑا بنے گا. پاکستان مسلم لیگ نون تخت لاہور, پاکستان تحریک انصاف ہم تخت لاہور چھین لیں گے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے گھر میں گھس کے ماریں گے. بٹی صاحب, بلاول زرداری کی جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ ایک طرح سے بڑی پروونشل قسم کی جماعت ہو چکی تھی, سندھ تک محدود تھی, کوئی اکا دکا بلوچستان کے اندر جا کر وہ کام کر لیتے تھے. لیکن اب پنجاب میں انٹری جس طریقے سے ہو رہی ہے اینڈ آن گراؤنڈ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. پنجاب میں آپ کن جماعتوں کو آپس میں واقعی میں سینگ لڑاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پنجاب کبھی خاص طور پہ لاہور کبھی منی لاڑکانہ ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا, پھر ہاؤس آف شریف کا گڑھ تھا, اور اب ہاؤس آف جو سرویز آ رہے ہیں ہاؤس آف شریف کے لیے گڑھا بنا ہوا ہے. اچھا, 14 میں سے 3 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں, اگر 50% بھی الیکشن فیئر ہو, باقی ساری تحریک انصاف. لاہور میں انصاف تو آن گراؤنڈ کوئی وہ جلسے جلوس بھی نہیں کر رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہی کوئی نہیں. اس وقت ہماری سیاست جو ہے اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے, نفرت اور تقسیم اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے, لوگ اس طرح پوزیشن لے چکے ہیں. دیکھیں, الیکشن کی ایک سائنس ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. الیکشن والے دن بڑا چیزیں کرتی ہیں, ویری کرتی ہیں, ہاں,
لیکن اگر تحریک انصاف جو مسلم لیگی بتاتے ہیں کہ آف دا ریکارڈ کے تحریک انصاف کا 8 فروری کو ایک تو ان کو بلہ مل گیا, اس کے بعد امیدوار کھڑے ہو گئے, اس کے بعد 8 فروری کو اگر ان کا وہ مسلم لیگی جو سب سے کہ خواتین اور جو نوجوان ووٹر نکل آیا تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے. بلاول اچھی بات ہے, وہ فوکس کر رہے ہیں, لیکن کیا مجھے بتائیے سندھ کی, کنڈی صاحب ساتھ بیٹھے میرے بھائی ہیں, کیا سندھ کی کوئی ایک ڈویژن, کوئی ایک ضلع, کوئی ایک تحصیل, کوئی ایک یونین کونسل ایسی ہے جہاں روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہو؟ یا کیا پنجاب والے سندھ والی گورننس چاہیں گے؟ دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں سندھ والی گورننس چاہیے. لیٹ می فلپ دس کوسچن. کے پی کے اندر پچھلے 9-10 سالوں کے اندر کوئی ایسا ضلع ہے جہاں گھر بھی مل گئے ہوں, نوکریاں بھی مل گئی ہوں؟ نہیں, بالکل بھی. اور مزے کی بات دکھ نہیں, کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا نا. ہاں نہیں, اوور آل ہی یہی حال ہے. مزے کی بات سنیے کہ جو پرویز خٹک دور میں ایجوکیشن اور پولیس میں اچھا کام ہوا تھا اور ہیلتھ میں, وہ بھی ریورس ہو, وہ سائیں عثمان بزدار پلس المعروف محمود خان کے دور میں وہ بھی سارا ہو گیا, اور 90 ارب کا جو صوبہ تھا وہ 890 ارب کا مقروض ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں یہ چیزیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت سیاست کس میں حق میں ہے؟ سیاست اور مقبولیت عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے, باقی سارے irrelevant. ویسے بیرسٹر صاحب اگری نہیں کر رہے اس بات سے. میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور یہ جو مولانا صاحب سیاست سے اس وقت آؤٹ ہیں. اس وقت سیاست اور مقبولیت اس کے ہاتھ میں, اینٹی عمران حامی عمران, یہ اس وقت پورے ملک کی سیاست ہے. It's a very confusing situation to be honest. لیکن بیرسٹر صاحب, you don't agree with what ارشاد بھٹی صاحب is saying? نہیں, دیکھیں ارشاد بھٹی صاحب کی اپنی آبزرویشنز ہیں, میں ان کی قدر کرتا ہوں, ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی اس بات سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان ہی کا الیکشن ہے اور اس وقت بیانیہ ہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورسز ادرس, اور اس کے اندر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. بات کر لوں اگر انیکا کر لیں, لیکن یہ دیکھیں یہ بات آپ مانے نا, یہ بات ویسے بائی دا وے بانی تحریک انصاف نے مانی تھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. 9 مئی سے کوئی کیوں نہیں ہے, میں وہاں اس حکومت میں رہا ہوں, کے پی کی حکومت میں, میرے پاس بہت کچھ فگرز ہیں, لیکن آپ کے پروگرام کا موضوع یہ نہیں ہے کہ اب میں بیٹھ کے آپ کو 5 سال کی کارکردگی پہ یہاں پہ اسٹیٹسٹکس دوں. یقیناً ہم نے بہت کام کیا ہے. سب سے بڑا کام اگر میں صرف ایک نام دوں تو اسی کا جا کے سروے کروا لیں, صحت کارڈ کا, انصاف صحت کارڈ کا. وہاں پر اس لوگوں کو کتنی سہولت ملی ہے, کتنا فائدہ ملا ہے, کتنے لاکھوں لوگوں کے آپریشنز ہوئے ہیں, علاج ہوا ہے, وہ چیزیں لوگوں کو یاد ہیں, لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے. رہی بات دوسری کہ وہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اگر وہ سچویشن پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوتی اور لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہوتے تو جس قسم کا کریک ڈاؤن وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی ضرورت نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے ہمارے علی امین گنڈاپور جو ہمارے صوبائی صدر ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے اپنی تنظیم کے لوگوں کو زبردستی دوسری پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ وہ حلفیہ بیانات دے رہے ہیں. شاید فیصل کریم کنڈی صاحب بھی اسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو پتا ہوگا. باقی جگہوں میں ہمارے لوگوں کو زبردستی جو ہے, کسی کو جے یو آئی میں اور کسی کو مسلم لیگ نون میں جو ہے بائی فورس کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں, اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے جب وہ نہیں مانتے. یہ سارا خوف کیوں ہے؟ یہ سارا خوف صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ پی ٹی آئی مقبولیت ہے, اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کو اس بات کو سائڈ پہ ہی رکھ دیتے ہیں کہ کیوں ہے. بہرحال پی ٹی آئی کی پرفارمنس بھی ہے, عمران خان کا کیرزما بھی ہے, باقی لوگوں سے مایوسی بھی ہے. پارٹیز میں ہمیشہ, پالیٹکس میں ہمیشہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا, کئی فیکٹر ہوتے ہیں. کہیں حالات خراب ہوتے ہیں, کہیں لیڈر جو ہے وہ کیرزمیٹک ہوتا ہے, اور کہیں جو ہے عوام کی مایوسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ریئیکشن میں سامنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں اس وقت اللہ کے فضل سے فیور کر رہی ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, جو ریاستی جبر اور تشدد کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا, لیکن وہ ریاستی جبر اور تشدد معذرت کے ساتھ بیرسٹر صاحب یہ دیکھیے یہ بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, ریاستی جبر, ریاستی غنڈہ گردی, اور یہ بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹس ہے. اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا, اگر 25 مئی اس سے پہلے والا واقعہ نہ ہوا ہوتا, اگر آپ لوگوں نے بار بار اسٹیٹ کو نہ للکارا ہوتا, تو بی آنیسٹ کیا یہ واقعات, کیا آپ لوگوں کے لیڈران پابندے سلاسل ہوتے؟ یعنی کوئی اسٹیٹ کی کسی بھی عمارت کو یا کسی بھی مشینری کو اٹیک کر دے اور سارے چپ کر کے بیٹھے, اسٹیٹ چپ کر کے بیٹھے. دیکھیں میرے خیال میں دوسری بار شاید اس پروگرام میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا, آپ نے نہیں کہا, لیکن یہ بات کہی گئی 9 مئی کو کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو یہی ہوگا. آپ نے نہیں کہا.
مجھے بات تو کرنے دینا. میں آپ کی بات ہی سن رہی ہوں, میں کوشچن بھی تو کرنے کا حق رکھتی ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں 2000 مرتبہ گرفتار کر لیں, جو ایسی حرکت کرتا ہے اس کو بالکل گرفتار کریں. کون کہتا ہے کہ نہ کریں؟ کیا ہوا ہے نا, کس نے کہا کب کہا یا کوئی اور کب کہے گا؟ لیکن اس کو جواز بنا کر قانون کا جو راستہ ہے اس کو بلاک نہ کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس نے بھی قانون توڑا ہے, چاہے وہ میں نے توڑا ہے یا کسی اور شخص نے توڑا ہے, اس کو سزا دیں نا, اس کے خلاف عدالتی کارروائی کریں, اس کو کنوکٹ کریں, سزا دیں, بات ختم. جیل میں جائے گا, بیٹھے گا, کوئی بھی گلا نہیں کرے گا کہ اس کو کیوں جو ہے آپ نے جیل پروسیس سے آؤٹ کر دیا. لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو رہا اور ریاستی جبر آپ کہہ رہی ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, انیکا یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہو رہا ہے, جن کے گھروں میں پولیس گھس کے رات کو ان کی عورتوں کو بے عزت کر رہی ہے, جن کو جو ہے. اچھا, یہ والی بات آپ کو بری نہیں لگتی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ جب کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا, تب یو ڈنٹ مائنڈ اٹ ایٹ آل؟ تب آپ کہا کرتے تھے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اگر ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا تو اب آج two wrongs don't make a right. I agree with you. Two wrongs don't make a right. But the actions also have to be. That is why میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ آرگیومنٹ کیا دے رہے ہیں. اگر پی ایم ایل کے ساتھ ہوا ہے اور غلط ہوا ہے تو اس کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اچھا, مجھے کنڈی صاحب کی طرف بھی جانے دیں. کنڈی صاحب ابھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے لیڈر کا کرزما بھی ہے, ہماری کارکردگی بھی ہے, صحت کارڈ بھی, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی تھی, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, باقی جماعتوں کے پاس نہیں ہے. ایسی کوئی کارکردگی بھی نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ کرزما بھی نہیں ہے. اب اس بات پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا obviously وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یوتھ ہے اور کسی کے پاس یوتھ نہیں ہے. اب عوام کو بیسیکلی ووٹ اس بات پر دے رہے ہونا چاہیے کہ مینیفیسٹو کس کا اچھا ہوگا. ہم لوگ اسی چیز میں رہیں گے, یوتھ کس کے پاس ہے, ہینڈسم کس کا چیئرمین ہے, خاتون کس جماعت کے اندر ہے. when are we going to get out of that? دیکھیں, پاکستان کی عوام نے پولیٹیکل پارٹیز کا منشور اسٹڈی کرنا اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ مطابق ووٹ دینا ہے, چاہے جس کے پاس یوتھ ہے, جس کے پاس کیا ہے, کسی پاس کیا ہے. بٹی صاحب نے ایک بات کی کہ جی سندھ میں ہمیں بتا دیں کیا چیز ہے. مجھے بٹی صاحب, اس وقت پورے پاکستان سے لوگ علاج کرانے کے لیے سندھ جاتے ہیں, وہاں پر ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, وہاں پر فری علاج ہو رہے ہیں, چاہے وہ دل کے امراض کے ہے, چاہے گردے کا ہے, چاہے ریور ٹرانسپلانٹ ہے. یہ سب چیزیں سندھ میں جا کر آپ کہیں بھی دیکھ لیں, کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, جو ہمارے مختلف ہاسپٹل NICVD, SIUT اور باقی بنے ہوئے ہیں, اس میں فری علاج ہو رہے ہیں. اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا 10 لاکھ کا کارڈ ہے اور 10 لاکھ ختم ہو گئے تو آپ نہیں ہوگا. لیور ٹرانسپلانٹ پہ ایوریج جو ہے تقریباً 1 کروڑ روپے رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ آپ ہمیں ووٹ کریں گے 30 لاکھ گھر بن جائیں, 20 لاکھ گھر انڈر کنسٹرکشن ہے سندھ میں. یہ آپ کا اپنے جمہوریہ ہے کہ آپ جس کو بھی ووٹ کریں, جس کو نہ کریں, یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن گھر تو بن جائیں گے. لیکن آپ کسی اور کے ووٹ بھی دلوائیں گے, ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم آپ کسی اور کا ووٹ کہیں اور ڈالیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کے زمرے میں آئے گا. لیکن 20 لاکھ گھر انڈر کنسٹرکشن آپ چیک بھی کر سکتے ہیں, جو سیلاب میں گرے تھے, اور خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. آپ کرٹیسزم کریں, آپ نے جو بھی پیپلز پارٹی پہ کرٹیسزم, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں کتنے ایسے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ فری علاج ہو رہا ہو, KP میں کتنے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ فری علاج ہو رہا ہو, بلوچستان میں کتنے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ فری علاج ہو رہا ہو, کسی بھی اس میں نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھیں, BISP اگر آپ دیکھیں اس وقت 1 کروڑ بینیفیشری غریب خواتین جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید. BISP کے اندر اور بھی بڑی گڑبڑیں تھی, لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. آپ کرٹیسزم کریں نا, آپ تو نہیں چاہتے غریب عوام کو کوئی چیز ملے, کیا گڑبڑ ہے مجھے بتائیں, میں آپ کو جواب دوں گا نا. گڑبڑ نہیں, آپ قوم کو گمراہ نہ کریں. دیکھیں آپ قوم کو گمراہ کر رہی ہیں, اس میں کیا گڑبڑ ہے مجھے بتائیں, مجھ کو آپ جواب دیں. کی کیا بات ہے, میں کراچی کے اندر خود سروے کر کے آئی ہوں, مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جہاں غریبوں تک پیسے نہیں پہنچ رہے تھے, بیچ میں ہی کہیں غائب ہو جایا کرتے تھے. نہیں دیکھیں, ہاں ایک منٹ اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں پہلے ڈاکخانے کے ذریعے جاتا تھا, ان کے بعد ان کو جو ہے ان کے جو ہے ان کے ایجنٹس ہوتے تھے, مشین ان کی جگہ. ہم نے جو ہے اپنے 16 مہینے کی عمر میں آخر میں ہم نے ان کے بینک اکاؤنٹس کھولے تاکہ ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے لوگوں تک پیسے جائیں. اچھا کنڈی صاحب مجھے بتا دیں, مجھے بریک کی طرف یہ مطلب نہیں, میرا جواب مکمل ہو جائے نہیں, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ KPK کے اندر اب کون آگے آئے گا. نہیں, اس کا میرا جواب مکمل نہیں ہوا. دیکھیں مجھے جواب مکمل کرتے, بیچ میں سوال آپ کر لیتی ہیں, آپ آدھا سوال جواب آجائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غریب خاتون کے گھر پیسے نہیں جائیں گے, غریب خاتون کے پیسے جائیں گے. ہاں جو لوگ غلط ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتی کہ یہ چیز غلط ہے اور آپ اس کو بند کر دیں, ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. وہ صحت کارڈ کے بارے میں بھی ویسے پاکستان تحریک انصاف یہی کہتی ہے کہ وہ جو چیز غلط نہیں ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. بہرحال مجھے یہ بتا دیں KPK کے اندر کیا سچویشن ہے. صاحب آپ خود بھی KPK سے نا, وہ صحت کارڈ والی ڈیبیٹ ول بی ٹو لانگ, وہ کسی اور دن کے لیے رکھیں گے. دیکھیں صحت کارڈ پہ آپ 10 لاکھ روپے دے رہی تھی اور سندھ میں فری علاج ہو رہا ہے, یہ فرق ہے اس کے. لیٹس کمپیئر اٹ فار انادر ڈے. ابھی مجھے KPK کی صورتحال بتا دیں, کیونکہ وہ سیکیورٹی کے معاملات KPK اور بلوچستان کے ہی ہیں نا.
पंजाब के नहीं है। देखें मौलाना फजल रहमान साहब ये बात कर रहे हैं, 2007 में मोहतरमा शहीद हुई थी, केपी की सूरत हाल उससे भी खराब थी, बलूचिस्तान की सूरत भी खराब थी। 2013 में भी केपी के हालात खराब थे, हमें कहते थे कि आप घर से बाहर निकलें और जो है ये हालात खराब है। 2018 में भी खराब थे, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा हालात खराब है, उस वक्त तो फरवरी में के 2008 में तो किसी ने कहा बर्फबारी हो रही है। एक तरफ मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं हुकूमत बनाने जा रहा हूँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और दूसरी तरफ लोगों से मजाक कर रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए। अच्छा, मतलब आपकी इस बात से ये समझा जाए, हम एक घंटा भी इलेक्शन मुलतवी नहीं चाहते, इलेक्शन होंगे। और मौलाना साहब जिस मुल्क गए हुए हैं वहां पर जंग की सूरत हाल में भी इलेक्शन हुए हैं। आपकी तो इस बात से क्या समझा जाए कि JUI के साथ आपके मामलात नहीं तय पाए? मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब लूंगी। सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि KPK की क्या सूरत है। KPK बलूचिस्तान वोलेटाइल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है भट्टी साहब। वी अंडरस्टैंड वहां की इंट्रिकसीज जो पंजाब है और सिंध की इंट्रिकसी से बहुत मुख्तलिफ है। अब उसकी वजह से इंतखाबात डिले कर दिए जाए। मौलाना साहब तो बड़े एडमेंट नजर आ रहे हैं, और हमें पता है कि वो जो सेनेटर दिलावर हैं उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि बाद में कहीं जाके JUI वगैरह के अंदर मामला तय पा सकते हैं। अच्छा, एक तो सम अप करें अगर चीज़ों को, तो ऐसा फील होता है मुझे कि इस मुल्क में मंशूर की कोई वैल्यू नहीं है, और इस मुल्क में कारकर्दगी की कोई वैल्यू नहीं है। मंशूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें 90 के करीब 21 पॉइंट्स थे मेन, जिसमें 2-4 के अलावा सारे फेल। मंशूर पीपल्स पार्टी का देखें बिल्कुल फेलियर, मंशूर मुस्लिम लीग नून का देखें बिल्कुल फेलियर, कारकर्दगी देखें 16 महीने। अच्छा, अब सूरत हाल क्यों है तहरीक इंसाफ या इमरान खान इस वक्त मकबूल? सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग नाकाम हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब वापस तो आ गए हैं, वापसी नहीं हो पाई, और बयानियां लेस है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब तनकीद कर रहे हैं, लेकिन लोग हजम नहीं कर पा रहे कि कल तक आप वजीर खारजा थे, 16 महीने उनके साथ 56 के करीब मुल्कों के आपने दौरे किए, CV बांटा, अब आप किस बात पे तनकीद कर रहे हैं? तो कोई हजम नहीं, बयानियां लेस। मौलाना साहब बयानियां लेस, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बयानियां लेस, और परवेज खटक बयानियां लेस। इमरान खान साहब विक्टिम कार्ड है उनके पास, और वो जो कुछ भी हो रहा है खुशकिस्मती या बदकिस्मती से उनको फायदा पहुंच रहा है, लिहाजा वो। अच्छा, वैसे मुशाहिद साहब सही कह रहे हैं भट्टी साहब के वजीर आजम नहीं बनना चाहिए नवाज शरीफ साहब को? पहले पीछे 3 दफा क्या कर चुके हैं, फिर उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब को बनने दें, वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, और उधर खत्म करेंगे जहां हमेशा खत्म हुआ। बिल्कुल। और अब आ जाए इन पे सिंध, जाहिर है पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं है इस वक्त, कोई सीरियस मुकाबला ही नहीं है, तो सिंध पीपल्स पार्टी के पास है। KP तरीके इंसाफ की वेव है, मौलाना साहब तकरीबन फारिग। तो गवर्नमेंट कैसी होगी? हाउ डू यू सी? मुझे लग रहा है देखिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अगर तरीके इंसाफ को बल्ला मिल जाता है, उनके उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो फिर तरीके इंसाफ मुझे लगता है कि मेन पार्टियों में एक पार्टी होगी, ठीक है। और अदरवाइज मुझे हंग सी पार्लियामेंट लग रही है, और मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है कि मुझे 2/3 तो नहीं, सादा अक्सरियत भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई ले पाएगी। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के लिए एक तो वो गवर्नमेंट वाली साइड जरूरी होती है, बट द बेंचेस, ऑपोजिशन बेंचेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट भट्टी साहब। तो ऑपोजिशन बेंचेस अगर सारे ही हंग पार्लियामेंट किस्म की चीज हो गई, या कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप चीज हो गई, तो फिर तो मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं, डिले कर लें, क्योंकि फिर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी। अगर तो देखिए जो मैंने कहा ना कि जिस हाल में हम हैं, इस हाल में दुआ करें कि बस दुआ ही कर सकते हैं। अजीब सा लगता है, मुझे लगता है इंतखाबात ना हुए तो सियासी तबाही है, इंतखाबात हो गए तो सियासी तबाही है। सही अजीबो गरीब सी सिचुएशन है। और अब तो दूसरी एक है कि रेड मार दी हमने बड़े बड़े उहदों की। राजा रियाज भी अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, आप अंदाजा कर लें। और आपके तो फेवरेट थे, मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है कि आप, मुझे भी आज ही पता चला, वैसे मुझे आज पता चला। और उनके राजा रियाज कहते थे अनीका मेरी फेवरेट एंकर है। नहीं, खैर ये बात मुझे आज पता चली है। लेकिन कुंडी साहब, आपकी तरफ एक सवाल छोड़ा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब ऑब्वियसली वो डिले मांग रहे हैं, आप कहते हैं डिले नहीं करना है, पार्लियामेंट हमें को क्लियर बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बजाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तक का सफर तो नहीं करना ना, बिलियंस ऑफ रुपीस स्पेंड करके? देखें, ये तो आपकी और हमारी ऑब्जर्वेशन है कि इंस्टेबिलिटी होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट दे उसका हक बनता है कि वो हुक्मरानी करे, उसमें इत्तेहादी हुकूमत से सब कुछ हो सकता है। अगर मौलाना फजल रहमान को नजर आ रहा है कि आवाम उसको वोट नहीं कर रही और उनकी ख्वाहिश पे, तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते ना। अगर वो ख्वाहिश का इजहार करें कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, क्या वो हमें गारंटी दे सकते हैं कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हालात ठीक हो जाएंगे?
یہ نہیں ہے. کیا ان کے ابھی بھی رشتے دار جو ہے ان کے گورنر نہیں بیٹھے؟ کیا جو نگراں حکومت تھی کیا ان کے میجورٹی منسٹرز نہیں تھے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے کون سے ایسا وہ ہے اقدامات اٹھائے جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امن و امان کے لیے ہو؟ تو آپ دیکھیں کسی خواہشات پہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں میں حکومت بنانے جا رہا ہوں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں الیکشن ملتوی ہو جائیں. تو کس طریقے سے الیکشنز ہوں گے, کس طرح سے حکومت بنائے جائیں گے؟ لہٰذا ان کو پتہ چل گیا, عوام کی پلس کا پتہ چل گیا کہ عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, اس لیے وہ ملتوی الیکشن چاہتے ہیں. الیکشن ملتوی ہو جائے. کنڈی صاحب آپ لوگوں کی بات نہیں بن سکی کے پی کے اندر JUI کے ساتھ, وہ جو پشاور ڈسٹرکٹ کے اندر؟ نہیں, ہماری کوئی بات چیت ان کے ساتھ نہیں تھی. پشاور ڈسٹرکٹ میں شاید کوئی ایک ڈسٹرکٹ میں بات چل رہی تھی, لیکن ہمارے صوبے میں کوئی اتحاد, کوئی مطلب ہے کہ ہمارے صوبے میں کوئی ان کے ساتھ. اور اب کوئی توقع بھی نہ کی جائے؟ نہیں, ہمارے اتحاد کی توقع تھی ہی نہیں. اگر KP کے اگر لوکل ایڈجسٹمنٹ پشاور میں کسی نے اگر کرنی تھی کرنی, باقی صوبے ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی. میں خود ڈائریکٹ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہوں. ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں بھی لڑ رہے ہیں, KP میں بھی لڑ رہے ہیں, ہر جگہ پہ لڑ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری کوئی ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. پہلے دن سے ہمارا پوائنٹ کلیئر تھا کہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ایز سچ اور کسی پارٹی کے ساتھ ایز سچ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونے جا رہی. ہاں رائٹ. اچھا بیرسٹر صاحب, چند ہی منٹ رہ گئے, آپ کس طرح کی گورنمنٹ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اگر پورے صورتحال کو دیکھیں, KPK کو بھی دیکھیں, سندھ کو بھی دیکھیں, پنجاب کو بھی دیکھیں اور بلوچستان کو بھی دیکھیں, تو وفاق کی نیشنل اسمبلی کے اندر کیا ریشو بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں ابھی جماعت سے ہٹ کے بھی بات کر کے؟ جی, جہاں تک میں پہلے KP کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ پرابلم ہے, لیکن وہاں پرابلم کوئی نہیں ہے. الیکشن بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ ہر وقت ہوتی ہیں, ہر دور میں رہی ہیں, اس بار بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ایسا. جہاں تک تعلق ہے وفاق میں حکومت کا, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو حکومتیں بنانے والے ہیں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہنگ پارلیمنٹ آئے تاکہ وہ مینج ہو سکے. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ مرکز میں آنے میں کوئی سچ رکاوٹ نہیں ہے. اور KPK کی حکومت, KPK میں تو میں نے جیسے کہا, اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو ہم 2/3 میجورٹی سے بھی اس بار انشاءاللہ آگے زیادہ ووٹ لیں گے. اور پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے بیرس صاحب پاکستان تحریک انصاف کی؟ اگر تو ہمیں اجازت ملتی ہے اور ہمیں الیکشن. اچھا, بلے کی ابھی صورتحال کیا ہے؟ وہ بلہ تو ایک بلا بنا ہوا ہے نا, تو obviously آپ لوگوں کے لیے وبال جان کہ بلہ لیا جائے, حتمی کوشش یہ کہ بلہ ہم سے لے لیا جائے. لیکن میں ایک بات اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم سے بلہ لے کے کوئی اور نشان بھی ہمیں ملتا ہے, کیونکہ پارٹی پہ تو پابندی نہیں ہے, پارٹی کو کوئی اور نشان بھی دیا جا سکتا ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے باوجود بھی ہم کافی لوگوں کو مایوس کریں گے. صحیح. اچھا بٹی صاحب, یہ بلے والا نشان مل کے کوئی اور نشان مل جانا, اس کی پاسبلٹی بھی آپ کو لگ رہی ہے یا پھر انڈیپینڈنس کی طرف جانا پڑے گا؟ نہیں, 3 آپشن ہے نا. ایک بلہ ملے, دوسرا یہ کسی جماعت سے اتحاد ان کا ہو جائے جو مذاکرات بیک ڈور پہ چل رہے 2-3 جماعتوں سے, وہ بتا نہیں رہے, تیسرا آزاد, اس کے علاوہ کوئی نہیں. بلہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے. بلے کے اگر یہ آزاد کھڑے ہوئے تو بہت بڑا دھچکا ہوگا, پہلا دھچکا تحریک انصاف کا. عمران خان جیل میں ہے, کوئی دھچکا نہیں. پارٹی تتر بتر ہوگی, کوئی دھچکا نہیں, کیونکہ ووٹ بینک موجود ہے, مقبولیت موجود ہے. بلہ نہ ہوا تو اس ملک میں جہاں قومی اسمبلی اور سینٹ میں انتخابات وہ ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں غلط مور لگانے سے, وہاں کون ڈھونڈے گا جا کے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا. وہ پھر انڈیپینڈنٹ والا مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. صاحب تھینک یو ویری مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, انتخابات کا اصل مقصد یہ ہے کہ سیاسی طور پر استحکام لے کر آیا جائے, اور پاکستان کو اس ٹائم پر معاشی اور معاشرتی طور پر دونوں سائڈ پر استحکام چاہیے, اور وہ صرف سیاسی استحکام ہی فراہم کر سکتا ہے. اسی لیے انتخابات کا فری اینڈ فیئر ہونا اور ہوتے ہوئے دکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے. سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.